अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। बात करते हैं जी जरा आज़ाद और बेबाक सहाफत की, जिसके अलमबरदार इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम ही मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं और उनको लगता है कि आने वाला या प्रपोज पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल उनकी इस आज़ादी को सल्ब करता है और उनको स्टाइफल करने के लिए है। लेकिन आपको बताते चलें इसके पस मंजर में कि इस वक्त ट्विटर पे अगर हम देखते हैं तो सैंक्शन पाकिस्तान का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और जितने लोग इसको जानते हो इंटरनेशनली बहुत सारे जर्नलिस्ट इस पे कूद पड़े हैं, अपना रेटरिक उन्होंने किया हुआ है, एलिगेशंस और बहुत सारी एक्विजिशंस पाकिस्तान पे लगाई जा रही हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान की वजह से है और पाकिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इसके ऊपर कोई किसी भी बड़े जर्नलिस्ट को कोई आवाज उठाते हुए नहीं देखा, ना उन्होंने कोई मुस्तनिद दलील दी है, ना इसको इस पे बात करने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है कि सभी इस वक्त मसरूफ हैं पीएमडीए को लेकर। पीएमडीए के मनाजिर अगर आप देखते हैं तो तमाम अपोजिशन जमातों की ऐसा लगता है सपोर्ट इसको हासिल है। इसको कहा जा रहा है कि जी इमरान खान की हुकूमत एक काला कानून लेके आ रही है मीडिया के लिए। कल आपने इसके मनाजिर देखे होंगे, वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा हैज बीन वेरी वेरी वोकल और ऐसा लगता है कि इस कानून में या इस प्रपोज प्लान में सब कुछ गलत है। एक चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है वो ये कि ट्राइब्यूनल्स यानी इसकी तरफ से आने वाला कोई भी फैसला ये खुद ही देखेंगे अगर कोई कंप्लेन आई और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको दोबारा चैलेंज किया जा सकता है, अदरवाइज इसकी दी हुई सजाएं या इसका लगाया हुआ फाइन फुल एंड फाइनल होगा और उसमें सख्त तरीन सजा मिस इन्फॉर्मेशन की या फेक न्यूज की 3 साल की कैद और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है, जिस पे बार बार बात की जा रही है। क्या इसके अलावा इसके कोई ऐसे खदोखाल हैं जो तशवीशनाक हैं और अगर हैं तो उसकी कितनी आगाही और कितनी समझ है हमारे सहाफती हलकों में? हमारे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मजहर साहब इज वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सिवाय इस पैसों के मामले में जो समझ में आता है कि ज्यादा मालकान का मामला है, सहाफियों को क्या एतराज है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब, इसके अलावा बैरिस्टर वकास अब्रेज भी मौजूद हैं। तो कानूनी हैसियत जो इसकी है और अगर इसमें कोई ऐसी बात है जो गैर कानूनी है या हमारे जो कानूनी राइट्स हैं उनको सल्ब करती है तो वो भी इनसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। मजहर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, लाख बुराइयां सही लेकिन कोई भी बिल उसमें कोई तो अच्छी बात होती है। आपको पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रपोज प्लान में कोई बात अच्छी लगी है? नहीं अच्छी लगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत बेसिक सी है। पहली चीज ये कि खुद फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात जो है वो जब भी उनसे कोई आर्गूमेंट किया जाता है, कोई क्वेश्चन रेस किया जाता है, चाहे उनकी अपनी जो है वो सेनेट की कमेटी हो, नेशनल असेंबली की कमेटी हो, उनके अपनी पार्टी के सेनेट इंफॉर्मेशन कमेटी के चेयरमैन हो फैसल जावेद साहब या दूसरे लोग हों, वो अपने अलावा वो समझते हैं कि किसी को इस ड्राफ्ट का नहीं पता और किसी ने इस ड्राफ्ट को नहीं पढ़ा। सही। और फिर साथ में जब ज्यादा आर्गूमेंट करें तो वो कहते हैं जी अभी तो ड्राफ्ट बना ही नहीं, अभी तो ये प्रपोजल्स हैं। अब मैं सिर्फ प्रपोजल्स पे आता हूँ। ये द वेरी कॉन्सेप्ट ये खतरनाक है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी आपने कहा कि जी उनका सारा मसला जो है वो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज है। जी बिल्कुल। अब जिन 7 कवानीन को वो मर्ज करने जा रहे हैं और खत्म करने जा रहे हैं, उन 7 में से 5 कवानीन के बारे में मैं पूरी तरह कन्विंस हूं कि उनका ताल्लुक फेक न्यूज से है ही नहीं। मुझे बताएं मोशन पिक्चर्स 1979 एक्ट का ताल्लुक फेक न्यूज से कैसे बनता है? मुझे बताएं न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1973 का ताल्लुक फेक न्यूज से कैसे बनता है? मुझे बताएं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो कानून है 2002 का, उसका फेक न्यूज से क्या ताल्लुक है? ये जो चीजें हैं ये बुनियादी तौर पे रिलेट्स। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का अलग, जब प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी वो तो कोई काम ही नहीं करते। पिछले 3 साल से इनकी हुकूमत ने उसका चेयरमैन ही नहीं मुकर्रर किया। सही। तो वो प्रैक्टिकली इनकी गवर्नमेंट में डिसफंक्शनल होकर रह गई है। न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट सिर्फ सैलरी रिलेटेड नहीं है,
جی وہ اخبارات کے کارکنوں کو مکمل تحفظ پرووائڈ کرتا ہے، قانونی تحفظ پرووائڈ کرتا ہے. اس پہ عدالتیں عمل کروائیں نہ کروائیں، حکومت عمل درآمد، وہ ایک مختلف سبجیکٹ ہے. بالکل اسی طرح موشن پکچرز 1979، مجھے بتایا اس کا کیا تعلق ہے فیک نیوز سے؟ سر آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائمز ہیو چینج؟ یعنی اس وقت دیکھیں جہاں ہم بات کرتے ہیں اور ہم بڑی عزت کرتے ہیں سینئر جرنلسٹ کی جن کا ایک تجربہ رہا ہے، جو ایک ایڈیٹوریل کنٹرول سسٹم سے اپنے کرافٹ کو، اپنے کام کو منجوا کر آگے بڑھے ہیں، اس وقت تو سٹیزن جرنلسٹ کا تعلق ہے. اس کی وہ مس انفارمیشن روکنا جو ہمارے پاس ایک ایولانچ آتی ہے، کیا اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی ضابطہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کسی طرح اس پیرامیٹر کے اندر لے کے آئیں؟ ہے نہیں، آپ کے ملک میں قانون نہیں ہے ڈیفیمیشن لا 2002، اس کو کیوں نہیں امپروو کرتے؟ قوانین کو امپروو کرنے کے بجائے ایک نیا قانون لے آیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں، پیکا تو 2016 کا ہے نا جی، اس کے ذرا پرفارمنس دیکھ لیں 2016 کے بعد سے. انہوں نے ٹارگٹ کیا رائٹس ایکٹیوسٹ کو، انہوں نے ٹارگٹ کیا بلاگرز کو، اور ان بلاگرز کو، رائٹس ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کیا جو ڈسنٹنگ وائس، جو ڈسنٹ کرتے ہیں، یعنی ڈسنٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب فیک نیوز کا میں آپ کو ایک تازہ مثال دے دوں. لیکن ڈسینٹ میں کریڈیبلٹی سر کیسے لے کے آئے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال یہی ہوگا کہ ڈسینٹنگ وائس کو کرب کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بڑا ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری آوازیں جو اپنے آپ کو ڈسینٹنگ آوازیں کہتی ہے، ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص ہے، اس کو نامعلوم افراد آتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس نے یہ انفارمیشن پھیلا دی کہ نہیں جی یہ تو حکومتی ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں بیکاز آئی ہیو ڈسینٹنگ وائسز. چند 100 کے بھی اس کی فالوورز نہیں ہیں، اس کی بات کو سنا نہیں جاتا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں اس شیلڈ کو؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو اس کو مار کے گئے ہیں. مجھے بتائیں، متی اللہ جان کا کیس تو بالکل شٹ کیس ہے نا جی. یہ کس کی $124 ملین کا سیف سٹی پروجیکٹ اسلام آباد میں لگا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود اگر کسی جرنلسٹ کو اٹھا کے لے جایا جائے اور اس کی آج تک کچھ نہیں پتا ہو کہ کون لے گیا ہے، تو who is responsible؟ بالکل. اچھا مظہر صاحب، اس کو ایک اور کل اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ میں نے جو پریس گیلری کو لاک کیا وہ پارلیمنٹری رپورٹرز کمیٹی کے ڈیلیگیشن سے مل کر کیا. پارلیمنٹری رپورٹرز کی ایسوسی ایشن جو الیکٹڈ باڈی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ ہمیں نام بتائیں کون آپ سے ملا تھا. صحیح. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہوتی ہے فیک نیوز. فیک نیوز یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کہیں کہ فلاں اس سے پیچس پنکچر والا بات کریں اور اس کے بعد کہیں کہ میں نے تو کہیں سے سنا تھا. میں نے تو رپورٹ دینی تھی، تو کیا میں فیک نیوز کا تو پھر ہر ایک کو اپنی سورسز بتانی پڑے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عہدہ داران بھی ہیں اگر کوٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں، اینڈ اٹ از ناٹ اے ٹو وے اسٹریٹ. وکاس آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ جب اگر آپ اور ڈسپیرٹیز کو دیکھیں، صحافیوں کو، میڈیا پرسنالٹیز کو، یہاں تک کہ جو میڈیا چینلز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آنن فانن فارغ بھی کر دیا جاتا ہے، ان کی مہینوں کی تنخواہیں ان کو نہیں دی جاتی. بہت ساری ایسی بے ضابطگیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں چینل مالکان کی طرف سے، لیکن اس کے لیے کبھی ہم نے اپوزیشن کو متحرک نہیں دیکھا. وہ جو عام رپورٹر ہے، جو بیچ رپورٹر ہے، یا جو سپورٹ سٹاف ہے جس کو یکایک فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کی کبھی بات نہیں کی، اس کی ویل بینگ کی کبھی بات نہیں کی. دیکھیں سیدھا، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا آپ کے ٹاپک کے حوالے سے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں جو آزاد میڈیا یہ آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتا ہے، اور اس طرح کے آرڈیننس کو بلڈوز کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں دس نیڈز ٹو بی کنڈیمڈ بائی آل دا کمیونٹیز پاکستان. اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں میڈیا نے جو ہے وار اینڈ ٹیرر کی سچویشن میں بڑی شہادتیں بھی دی، قربانیاں بھی. جو آپ کا اسپیسیفکلی کویشچن ہے کہ بہت سارے ملازمین کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے، ان کا کوئی پرشان حال نہیں، ان کے کیسز جو ہے کورٹ آف لاء میں پینڈنگ ہے گزشتہ 3 سالوں سے 2 سالوں سے. اور ریسنٹلی بھی ایک جو ہے اسی طرح کا میڈیا ہاؤس تھا وہ بند ہوا، اور اس کے جتنے بھی ملازمین تھے وہ ابھی بھی کورٹس کے در پہ ہیں اور ان کو کبھی تک انصاف نہیں ملا. باچو سب نے بھی بات کی، سب نے بھی بات کی کہ یہ جو اتصال کیا جاتا ہے میڈیا ورکرز کا، اس کے لیے ہم ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں گے. دس از اے ویری ہیپی وومن، دس از اے ہیلدی جیسے ان کو بنانا بھی چاہیے جو کہ اسپیڈیلی اور ایکسپیڈیشیسلی ان کے مقدمات کی سنوائی کرے اور ان کو انصاف دے، اور ان کے جو بھی لوازمات یا جو بھی بقایا جات ادارے کی طرف ہیں وہ اس کو ادا کیے جائیں. اور دس از اے ون آف دا ہیلدی جیسے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب ہم جرمانوں کی اماؤنٹ کو دیکھتے ہیں، دس کریٹ دا ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس فار دا جرنلزم، اور اسپیشلی جو ان کے مالکان ہیں ان کے لیے یہ ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس کریٹ کرے گا
کسی بھی ملک کے اندر اگر لاز جو ہے اتنے زیادہ ریجڈ یا اتنے زیادہ اسٹرکٹ بنا دیے جائیں تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہے امپیکٹ کرتی ہیں اس لیگل سسٹم کو، ایٹ دی سیم ٹائم اس کلاس کو، اس کمیونٹی کو. میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو میڈیا کنٹرول لاز، اسپیشلی ہم یو کے میں جب تھے تو ہم اس کو اسٹڈی کرتے تھے، جو اس ملک کے اندر بھی میڈیا کنٹرول لاز ہیں وہ اتنے زیادہ ریچ اور اسٹرکٹ نہیں ہے. جو مدر صاحب نے بات کی کہ ہمارے ملک کے اندر ڈیفامیشن آرڈیننس 2002 موجود ہے، پیمرو آرڈیننس موجود ہے، 2016 کا پیکا ہمارے پاس موجود ہے، لہذا قوانین تو موجود ہیں. ضرورت کس سے مر گیا؟ ضرورت اس سے مر گیا کہ ہم ان کی امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ کے لیے بات کریں. اگر آپ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ تو سیکشن 20 موجود ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کا، جس کی 3 سال سزا ہے اور 50 لاکھ جرمانہ ہے. اسی طرح اگر پیمرو آرڈیننس کی بات کرتے ہیں، ڈیفامیشن لا کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہاتھ سے جرمانے بھی رکھے گئے، 3 سال کی سزا بھی رکھی گئی. اگر آپ اس طریقے سے ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس کریٹ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا، یہ ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ زیادہ اہم بات ہوگی کہ اتنے سخت قانون لانے کی آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے؟ مظہر صاحب، یہ کسی الگ ماڈل کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں، ایک سینٹرلائز کمیٹی بنا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ڈسینٹنگ وائسز کو مکمل طور پہ کرش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یا نیشنل انٹرسٹ کے لیے سب کو ایک پیج پہ لانے کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ واٹ یو تھنک از دا ریزن؟ دیکھیے سدرا، 2 چیزیں سمجھیں. ایک جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم جو ہے ورکرز کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. جی مجھے بتائیں، اگر آپ کے مالکان پہ 25 کروڑ کا جرمانہ لگے گا تو وہ کہاں سے وصول کرے گا اس چیز؟ کس کی سیلری کٹ ہوگی؟ کس کی نوکری جائے گی؟ مالک کی نوکری تو نہیں جائے گی. یا تو وہ چینل بند کر دے گا، جی، یا وہ اپنے یہاں سے ورکرز کی چھانٹی کر دے گا. تو انڈائریکٹلی جو افیکٹ ہوگا وہ ورکر ہوگا. دوسری بات، جو لاز ہیں وہ صرف ویجز کے حوالے سے نہیں ہیں. یہ اگر کہیں ویجز آپ نے تو آپ کو جو چیزیں کرنی چاہیے تھی وہ اس کے بجائے، اور یہ نہیں ہے کہ میں نے فواد چودھری صاحب کو، انفارمیشن منسٹر کو یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو کاؤنٹر ڈرافٹ بھجوائے ہیں. جاوید جبار اور ناصر اسلم زاہد صاحب کی پوری ایک کتاب موجود ہے، میڈیا کمیشن، جو سپریم کورٹ نے قائم کی تھی. اس کو کیوں نہیں انفورس کرتے؟ لیکن اس کتاب میں تو پھر کراس میڈیا اونرشپ کو بھی آپ لوگوں نے کرب ڈاؤن کیا تھا نا. جاوید جبار صاحب تو اس بات کے حامی نہیں تھے کہ جس کے پاس اخبار ہو اسی کے پاس ٹی وی بھی ہو، اسی کے پاس ریڈیو بھی ہو. یہ بھی اپنی غلط فہمی دور کر لیں. 2002 میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ واز دی اونلی آرگنائزیشن ٹو اپوز کراس میڈیا اونرشپ. لیکن یہی شیخ رشید صاحب جو آج فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں، اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. اینڈ آل دی پارلیمنٹری کمیٹی، کیونکہ میں نے تو ادھر جا کے پریزنٹیشن دی تھی، صحیح میں نے کہا یو آر کریٹنگ مونوپلیز. آج جب ہزاروں لوگ وہاں نوکری پر ہیں جی، تو آج میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ختم کر دیں؟ بٹ مظہر صاحب، یہی آرگیومنٹ اس وقت دیا گیا تھا جب گورنمنٹ کی میڈیا سپینڈنگ کو خان صاحب نے کم کرنے کی بات کی تھی کہ جی یہ پورا کا پورا ماڈل اس بات پہ ہے کہ جی جو گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن آج ایڈجسٹ کیا، آج لوگوں کو دیکھنا پڑا. اسی طرح آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا، سر میرا ایک سوال سن لیجیے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قانون اس لیے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہو، کہ اگر مس انفارمیشن یا فیک نیوز یا غلط خبر چلتی ہے کسی ادارے میں یا کسی نیوز پیپر میں چھپتی ہے تو پتہ کیسے لگے؟ یعنی یہاں پہ کیا ہم صرف یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جو سب سے سخت سزا ہے وہ 3 سال کی یا 25 کروڑ کی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تھوڑا سی کمی بیشی کر لیں؟ کیا ہم ڈسکاؤنٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، میں تو آپ سے شروع میں نے کیا، آپ پتہ نہیں کہا، میں نے تو بیسک کانسیپٹ کو فلو کیا نا. بیسک کانسیپٹ ہی غلط ہے. جی، آپ کے ملک میں یہ پیچھے میرے کتاب رکھی ہوئی 1000 پیج کی، یہ سارے میڈیا لاز ہیں. And most of the media laws are to suppress the media. آپ اٹھا کے دیکھ لیں from 1950 to 2021 there are hardly 2 to 3 laws جو میڈیا ریلیٹڈ، میڈیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا پروٹیکٹ کرتے ہیں جرنلسٹوں کو. ورنہ تو تمام قوانین وہ بنائے جاتے ہیں اس ملک میں. اور عمران خان آج کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو کیا بات کرتے تھے؟ وہ اسی کیمپ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے جرنلسٹوں کے. صحیح. وہ کہتے تھے کہ منسٹری آف انفارمیشن از منسٹری آف ڈس انفارمیشن. میں برسر اقتدار آ کے اسے ختم کروں گا اور میں پروو کر سکتا ہوں کہ یہ ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے منسٹری آف انفارمیشن. اسی طرح پی ٹی وی اٹھا لیں، پی ٹی وی کو دیکھ لیں آپ کہ پی ٹی وی جو ہے، عمران خان نہیں کہتے تھے کہ میں اسے بی بی سی ماڈل بناؤں گا. کیا ہوا وہ ساری چیزیں؟
وہ دعوے صرف اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں، اور ہر اپوزیشن، کل بھی جو اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، جی یہ جب حکومت میں آئیں گے تو ان کا رویہ مور اور لیس وہی ہوگا جو حکومت کا رویہ ہوتا ہے. تو یہی حکومتوں کو ہماری- فری پریس سوٹ نہیں کرتا سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہے کہ تمام قوانین کو ایک طرح سے ختم کر کے بلڈوز کر کے نئی اتھارٹی بنانے کی بات کی جا رہی ہے. فواد چودھری اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں سر کہ یہ سب کے فائدے کے لیے. آپ کوئی مڈل گراؤنڈ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ بائی فواد چودھری فار دا لاسٹ، ایون وین ہی واز میڈ دی انفارمیشن منسٹر ان 2018، جب عمران خان کی پہلی گورنمنٹ تھی، پہلا سال تھا، اس وقت فواد چودھری تھے نا انفارمیشن منسٹر. اس کے بعد اس وقت بھی انہوں نے ایک ڈرافٹ فلوٹ کیا تھا، اس کو اس کے بعد آنے والے دونوں انفارمیشن منسٹر نے نہیں ایکسپٹ کیا. کیوں نہیں ایکسپٹ کیا؟ دیکھیے چیز یہ ہے کہ جب تمام میڈیا اسٹیک ہولڈرز ایک چیز کو ریزسٹ کر رہے ہیں تو وائی ہی از انسسٹنگ. جب ان کی اپنی پارٹی شاید انہی کی گڈ ول کو کیش ان کرنے کے لیے دوبارہ ان کو یہ مشن دیا گیا ہے. مظہر صاحب بہت بہت شکریہ. اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ واقعی ٹھنی ہوئی ہے، اور جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں، ہیومن رائٹ واچز ہیں، اس کے علاوہ مختلف میڈیا سے ریلیٹڈ ادارے ہیں. مظہر صاحب ان کی عکاسی کر رہے تھے. دے ہیو سیریس گریوینسز اینڈ ریزرویشنز وین اٹ کمز ٹو دا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. بیرسٹر وقاص نے بھی کہا کہ سخت قانون ہے، ڈیٹرنٹ کے طور پہ جب آپ ان کو لے کے آتے تو صورتحال مزید بگڑتی ہے. لیٹس سی یہ شیپ اپ کس طرح کہتا ہے. لیکن ون کی ٹیک اوے وڈ بی کہ جی فری پریس صرف اور صرف میڈیا جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے، امپاور ہوتا ہے، اس کو سوٹ نہیں کرتا، اور اپوزیشن کو صحافیوں کے ساتھ بیٹھنا ہمیشہ سوٹ کرتا ہے. تو یہ آپٹکس ہیں یا واقعی اس میں کچھ وزن ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.